बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, आज एक बहुत अहम दिन है। पाकिस्तान की दिफाई तारीख के हवाले से आज के दिन की जो अहमियत जिस तरह साबित हुई है, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि एक तरफ तो पूरे खिते में इस जंगी माहौल में जहाँ एक तरफ अदम इस्तेहकाम की फ़िज़ा कायम हुई है, वहीं मुख्तलिफ अनासिर ने जिस तरह इस खिते को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की कोशिशें की, उन कोशिशों को जहाँ दीगर ज़ावियों से नाकाम बनाया गया, वहीं पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है उसने अपनी एक शानदार जो दिफाई पॉलिसी है उसके ज़रिए पाकिस्तान को उन ख़तरात में भी धकेलने से बचाया जिसके लिए एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत जो हॉस्टाइल कंट्रीज़ थी उनकी जानिब से कोशिश सामने आ रही थी। इसी तरह फिर आज मार्का हक के हवाले से ये जो दिन सामने आया है, जो कि एक बहुत बड़ा दिन है। इस दिन आज हम जिस तरह सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, तो इन सेलिब्रेशंस में पूरी दुनिया को एक पैगाम ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान किस कदर मुस्तहकम मुल्क है और पाकिस्तान ने अपनी सलामती के लिए कभी कभी समझौता नहीं किया है और कभी दुश्मन की किसी साजिश को कामयाब नहीं बनाने दिया है। तो एक तरफ तो आज ये जो सेलिब्रेशंस हो रही हैं, इन सेलिब्रेशंस के हवाले से हमारी जो अवाम है वो बहुत खुश हैं। दूसरी तरफ मुख्तलिफ दीगर ज़ावियों से कुछ और अपडेट्स सामने आई हैं, और एक और बड़ी खुशखबरी ये है कि नाज़रीन, हमारी जो दाखिली सलामती की पॉलिसी है और इसी तरह इस पूरे खिते में पाकिस्तान ने अमन के लिए जो किरदार अदा किया है उसको हमसाया ममालिक के अवाम में भी बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है। अफ़गानिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान के वो इलाके जहाँ पे तालिबान रिजीम इस वक्त ये दावे करती है कि उनकी हुकूमत कायम है, वहाँ पर पाकिस्तान के हक़ में नारे बुलंद हो रहे हैं, और ये उस अमर की अक्कासी करती है कि अफ़वाज पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है सलामती के लिए, उससे किस तरह खिते के दीगर ममालिक भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसीलिए ये जो रिसेंटली हमारी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, उस कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में जो एलामिया सामने आया, तो अफ़गानिस्तान के जो अवाम है उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में इस हवाले से उन्होंने ये तसलसल जो था उनके मुजाहिरों का वो देखने में आया। लोगों ने बाकायदा सड़कों पर निकल कर पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाए, और ख़ासकर उन्होंने ये भी बात की कि फील्ड मार्शल साहब ने अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की पनाहगाहें ख़त्म करने के लिए जो इक़दामात किए हैं, उनकी क़यादत में जो इक़दामात किए जा रहे हैं, उन इक़दामात की वजह से अफ़गान अवाम जो है वो भी सुख का सांस ले रहे हैं। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है नाज़रीन के पूरे खिते में पाकिस्तान के इक़दामात से सलामती की जो सूरत-ए-हाल है वो बेहतर हो रही है। आज के पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लेंगे और इस हवाले से आपकी खिदमत में असेसमेंट पेश करेंगे। तो हमें आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं वज़ारत दाखिला के माविन बाबर यूसुफ़ज़ई साहब। आइए उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। बाबर साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया काकड़ साहब। सबसे पहले तो आपको फिर एक बहुत बहुत मुबारक है। आज माशाल्लाह मार्का हक की सेलिब्रेशंस हो रही है। पाकिस्तान भरपूर तरीके से अपनी ये जो दिफाई बर्तरी है वो मना रहा है। हमारे अवाम बड़े खुश हैं। मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। तो ये ज़रा फरमाइएगा कि आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम है, हमारी हुकूमत क्या पैगाम दे रही है, किस तरह पाकिस्तान की जो सलामती है, हमारे क़याम अमन के लिए होने वाले इक़दामात जो हैं वो किस तरह रिजल्ट ओरिएंटेड जो है प्रूव हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। काकड़ साहब, बहुत बड़ा दिन पाकिस्तान के लिए। मैं अगर हिस्टोरिकल देखूं तो मेरे ख्याल में 1947 के बाद हमें ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। 1947 को जैसे हमें खुशखबरी मिली थी, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान वजूद में आया था, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क बना था। उसके बाद 2025 में हमने जिस तरह अपने से 60 गुना ज़्यादा दिफाई क़ुव्वत वाले मुल्क को नाको चने चबवाए, उसका गुरूर खाक में मिलाया, उसको सबक सिखाया, मैं समझता हूँ ये एक तारीख़ी इवेंट था, और मार्का हक को इंशाल्लाह रहती दुनिया तक पूरी दुनिया याद रखेगी। और स्पेशली जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, जो आर्म फोर्सेस होती हैं, जो मुल्कों की फ़ौजें होती हैं, वो इसको एज ए लेसन या एज ए सबक इससे सीखेंगी। बहुत बड़ा दिन है, पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। पूरे पाकिस्तान में मार्का हक सेलिब्रेशन शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान के बच्चों के चेहरे पर देखिए आपको एक खुशी मिलेगी, एक जज्बा मिलेगा। हमें फ़ख्र है कि हम इस मुल्क में रहते हैं जिसने भारत के जो है ना
6 سے 7 رافیل طیارے گرائے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو اسے 11 کلیم کرتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں چلیں تھوڑا خیال کر لیتے ہیں. 6 سے 7 ہم نے ان کے رافیل طیارے گرائے, ان کا غرور خاک میں ملایا. وہ ہمارے اوپر جارحیت مسلط کر کے یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم انہیں جواب نہیں دیں گے, لیکن ہم نے انہیں بھرپور جواب دیا. ہم نے ان کا ایئر ڈیفینس سسٹم تباہ کیا, ہم نے ان کی ایئر بیسز تباہ کی, ہم نے ان کو فوجی جو تنصیبات تھی انہیں تباہ کیا, اور انہیں بتایا کہ پاکستان کسی سے کم نہیں ہے. اور اس مارکہ حق کے بعد کاکڑ صاحب سب سے اہم بات جو ہے, جس طرح اللہ پاک نے پاکستان کو سرخرو کیا, پاکستان کو جو عزت ملی وہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ہم نے مارکہ حق کی فتح سے لے کر اب عالمی جنگیں رکوانے تک ہر جگہ پر پاکستان پاکستان ہے. گزشتہ 1 سال جو تھا وہ پاکستان کی عزت کا سال تھا, پاکستان کی فتح کا سال تھا. ہم ایز اے میڈیوٹر بھی آئے, ہم نے دنیا کی جنگیں بھی رکوائیں, ہم نے اپنے سے 60 گنا زیادہ دفاعی قوت والے دشمن کو جواب بھی دیا, اور پوری دنیا ہماری اس کامیابی کو سراہ بھی رہی ہے, اور پوری دنیا کو اب محسوس ہو گیا کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے. اہم ملک ہے, بالکل. اور پہلگام والے سائٹ پہ بابر صاحب آپ نے شاید دیکھا ہوگا, آج بھی تازہ ترین کچھ اپڈیٹس یہ سامنے آئی ہے کہ وہاں پہ بہت زبردست طریقے سے پاکستان کے حق میں نعرے بلند ہو رہے ہیں, اور مودی سرکار کو ایک ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے ان علاقوں کے عوام کی جانب سے. تو یہ بھی تو پاکستان کے بیانی کی جیت ہے کہ پاکستان نے کس طرح امن کے لیے کردار ادا کیا ہے, اور مودی سرکار کا جو یہ نوٹوریس یہ پلان تھا جو کہ ناکام بھی ہوا, تو اس پہ کس طرح آپ کمنٹ کریں گے, کس طرح دیکھتے ہیں صورتحال کو؟ کاکڑ صاحب دیکھیں, نہ صرف ہم نے مارکہ حق میں ایئر فورس کے محاذ پہ, آسمانوں کے محاذ پہ, زمینی محاذ پہ, بلکہ ہم نے بیانیے کے محاذ پہ بھی اپنے دشمن کو شکست دی. ہمارا دشمن جو ہے نا وہ صرف بالی ووڈ کی فلمیں بنا سکتا ہے, بیانیے بنا سکتا ہے, لیکن ہم نے حقیقتاً یہ کر کے دکھایا. آپ دیکھیں آج پہلگام جو سائڈ ہے وہاں پر بھی پاکستان کے حق میں بالکل نعرے بلند ہو رہے ہیں. کس وجہ سے بلند ہو رہے ہیں؟ ہم نے جو بھارت کی عوام ہے اس کو بھی ہم نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ ہم صرف باتیں نہیں کرتے, ہم عملی اقدامات کرتے ہیں. بھارت نے پہلگام میں جو ایک سیاحتی مقام ہے, اور جس دن یہ بھارت میں پہلگام والا واقعہ ہوا 2000 سے زائد ٹورسٹ وہاں پر موجود تھے, لیکن بھارت نے ایک فلیگ فالز آپریشن کروایا, اپنے ہی شہریوں کو مروایا, 1 گھنٹے کے اندر پاکستان کے خلاف FIR درج کروائی, اور وہ ایریا جو لائن آف کنٹرول سے 400 کلومیٹر دور ہے اس کے الزام پاکستان پہ لگایا ہے. بھارتی عوام کو بھی اللہ نے عقل دی ہوئی ہے, سوچ دی ہوئی ہے. انہوں نے بھی بعد میں یہ سوچا مارکہ حق کے بعد کہ واقعی میں ہمیں اب تو مار پڑ گئی ہے, ہمیں شکست ہو گئی ہے, لیکن یہ کہانی کیا تھی, اور یہ کہانی انہیں سمجھ آئی کہ بھارت نے انہیں جھوٹ بولا تھا, ایک جھوٹا بیانیہ بنایا تھا. آج وہی بھارتی عوام جو ہے وہ پاکستان کے حق میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہے, کیونکہ مودی نے اپنے بہار کے الیکشن کے لیے معصوم بھارتیوں کے خون سے ہولی کھیلی, معصوم بھارتیوں کو مارا, اور اس کے بعد اس نے یہ الزام پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کی. پاکستان نے تو اس وقت بھی بھارت کو یہ آفر کی تھی کہ آئیں کسی تیسرے نیوٹرل ممالک کو بٹھائیں, دنیا کے اہم ممالک کو بٹھائیں, آپ اپنی تشویش کروائیں, آپ انویسٹیگیشن کروائیں, اگر ہم گلٹی ہوئے ہم سزا کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم گلٹی نہیں ہوئے اور آپ نے اگر الزام لگایا تو پھر آپ اس واقعے کے ذمہ دار ہیں. بھارت نے وہی اپنی جو ہٹ درمی کی روایات ہے انہیں برقرار رکھتے ہوئے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کروائی, 1 گھنٹے کے اندر پاکستان پہ الزام لگا دیا. ان کے اجیت دول اور ان کے جو ڈیفینس منسٹر جیسے جو لوگ ہیں, جو میں سمجھتا ہوں دنیا کے بیوقوف ترین لوگ ہیں, جنہوں نے مودی کو ڈبونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے, انہوں نے آ کے پاکستان کے اوپر الزام لگایا, پاکستان کے خلاف باتیں کرنا شروع کی, پاکستان پہ جارحیت مسلط کی. ہم نے جواب دیا. اب بھارت کی عوام ان ساری چیزوں کو سمجھ چکی ہے, پہلگام نہیں بلکہ پورے بھارت میں. مجھے جو رپورٹس مل رہی ہیں دہلی میں, ممبئی میں, راجستھان میں, گجرات میں, ہر جگہ پر پاکستان زندہ باد. بلکہ آج کا دن تو میرے خیال میں ان کے لیے ایک ماتم کا دن ہوگا, شاید یہ ماتم کر رہے ہوں گے, ایسے نا سوگ منا رہے ہوں گے, کیونکہ ان کو بہت زبردست ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. بابر صاحب ذرا روشنی ڈالیے گا کہ یہ انہوں نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کے لوگ جو ہے نا ان کو حقوق نہیں مل رہے ہیں, تو یہ اپنی مختلف ریاستوں میں جہاں پہ ان کی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں ان کو وہ دکھائی نہیں دیتی, لیکن بلوچستان میں یہ اپنے پروکسیز کے ذریعے بدامنی پھیلا رہے ہیں. تو بلوچستان کے لوگ کس طرح آپ کے خیال میں ان کے یہ جو عزائم ہے یہ ناکام بنا رہے ہیں؟ ہمارے لوگوں نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا اس پورے پروسیس میں. کاکڑ صاحب گزشتہ 1 سال میں بھارت کو جتنا ہزیمت کا اور جتنا شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑا ہے, میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جو اتنا شرمندہ ہوا ہوگا. آئسولیٹ ہو گیا ہے, بالکل تنہا ہو گیا ہے. دنیا اس کا وہ جو صفاق چہرہ ہے وہ دیکھ چکی ہے. دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ بھارت صرف ظلم اور جبر چاہتا ہے. بھارت جو ہے نا کوئی امن کی بات نہیں چاہتا. اپنے آپ کو وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے, لیکن کوئی جمہوریت نہیں ہے. نریندر مودی کی صورت میں وہاں پر عامر ایک مسلط ہے, اور اس نے عامریت جو ہے نا قائم کر رکھی ہے. دیکھیں پوری دنیا کو اب اس بات کا احساس ہو چکا ہے, اور پوری دنیا اس چیز کو جان چکی ہے کہ بھارت پاکستان سے ڈائریکٹ نہیں لڑ سکتا. جس طریقے سے ہم نے گزشتہ سال مئی میں ہم نے اسے جواب دیا, اب بھارت کو بھی یہ احساس ہے, بھارت کی آرم فورسز کو بھی احساس ہے کہ ہم پاکستان سے ڈائریکٹ نہیں لڑ سکتے. ان کی ایئر فورس کا جو مورال ہے وہ بالکل ڈاؤن ہے, ان کی جو زمینی فوج کا مورال ہے وہ بالکل ڈاؤن ہے, ان کی نیوی کا جو مورال ہے وہ بالکل ڈاؤن ہے. اب بھارت نے دنیا میں اپنے آپ کو بھی تو قائم تو رکھنا ہے, تو اس نے قائم رکھنے کے لیے کیا کیا ہوا ہے, اس نے اپنی پراکسیز کو اب وہ ڈائریکٹ, چونکہ افواج پاکستان سے ڈائریکٹ
ڈائریکٹ نہیں رکھتا, اب نہیں لڑ سکتا تو وہ اب اپنی پراکسیز کو اس نے بلوچستان میں چھوڑ دیا ہے کہ آپ جائیں بلوچستان کے حالات خراب کریں, بلوچستان میں معصوم شہریوں کا قتل عام کریں. اس کی پراکسیز یہاں پر ایکٹیو ہیں, اور مارکہ حق کے بعد سے جو بھارت کی پراکسیز ہیں وہ بہت زیادہ بلوچستان میں ایکٹیو ہوئی ہیں. مدر پراکسیز بولیں, BLA بولیں, BLF بولیں, اس کی جتنی پراکسیز ہیں اب وہ بلوچستان کے لوگوں کو, معصوم لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن بلوچستان کی عوام بھی ان کی اصلیت کو جان چکی ہے. اب بلوچستان کی عوام بھی ان کو مسترد کرنا شروع ہو گئی ہے. بشیر زیب کا جو بیانیہ ہے یا یہ نام نہاد قوم پرستی کی جو جنگ ہے, اس قوم پرستی کی جنگ میں تو ان کو بری طرح ندامت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لا حاصل جنگ ہے کاکر صاحب, ندامت کیا, شرمندگی ہے. بلوچ قوم کو اس کا ایندھن کیوں بنا رہے ہیں؟ دیکھیں ان کے پاس اصل میں جو ہے نا ایندھن بنانے کے لیے کیا ہے, ہندوستان نے پیسہ دیا ہے, تو ہندوستان یہ جنگ ابھی ہندوستان کے ذریعے اپنے لوگوں کے ذریعے تو لڑ کے نہیں جنگ لڑ سکتا. اس نے جو ہے نا یہی معصوم بلوچوں کو ایندھن بنانے کے لیے بشیر زیب کو, اللہ نظر کو, اور اس جیسے جتنے بھی بھارتی ٹاؤٹس ہیں, بھارتی ٹکڑوں پر پلنے والے, انہیں پیسہ دیا ہے کہ آپ جائیں بلوچستان میں معصوم لوگوں کو قتل عام کریں, معصوم جو بلوچ ہیں ان کو ایندھن بنائیں, اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے, فنڈنگ کے لیے, پیسے کے لیے یہ معصوم بلوچوں کو ایندھن بنا رہے ہیں, معصوم بلوچوں کا قتل عام کر رہے ہیں. لیکن اب بلوچ جو ہے, غیرت مند بلوچ جو ہے, محب وطن بلوچ جو ہے, خوددار بلوچ جو ہے, وہ ان کی حقیقت کو اور اصلیت کو جان چکا ہے. بلوچ انہیں مسترد کر چکے ہیں. یہ تو اتنے بزدل ہیں, اب خود جا کر آپ دیکھیں نا, غاروں میں چھپ گئے, پہاڑوں میں چھپے ہوئے افغانستان میں. اگر بشیر زیب میں اتنی غیرت ہے, اللہ نظر میں اتنی غیرت ہے, آئے پاکستان, میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان آئے, ہماری سیکیورٹی فورسز ان کو ایسا سبق سکھائیں گی کہ ان کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی. بزدل کے بچے ہیں, معصوم بلوچوں کا قتل عام کر رہے ہیں, معصوم بلوچوں کو انڈیا سے پیسے لے کر جو ہے نا ایندھن بنا رہے ہیں, ان کو جو ہے نا مار رہے ہیں, لیکن خود جو ہے نا افغانستان میں چھپے ہوئے, غاروں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے. لیکن انشاءاللہ ہماری سیکیورٹی فورسز افواج پاکستان ان کو وہاں پر بھی جائے گی, ڈھونڈے گی, اور وہاں پر بھی جا کر مارے. ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. اچھا بابا صاحب ذرا رخ کرتے ہیں بلوچستان میں یہ جو ہمارے ڈیولپمنٹ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں, تو یہ جو اڑان پاکستان ویژن کے تحت 15.5 ارب میرے خیال میں ایک خطیر رقم ہے جو کہ خرچ کی جائے گی ریلوے منصوبے پر, تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ گوادر سے جیکب آباد تک یہ جو ٹرین کی ٹریک اگر یہ بنائی جا رہی ہے تو اسے تو یہ بہت بڑا, آپ کے خیال میں یہ ہمارا مواصلاتی جو رابطہ ہے اس میں بہت زیادہ سہولت نہیں ہے کہ میسر لوگ؟ جی بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اور میں بلوچستان کی عوام کو خوشخبری دوں گا کہ 15.5 ارب کی لاگت سے گوادر سے لے کر جیکب آباد تک جو ہے ریلوے ٹریک بچھایا جا رہا ہے. اس سے ہمیں تجارت میں بھی جو ہے نا بہت زیادہ, آپ جسے بولیں کہ کامیابی ملے گی. ایران سے آنے والی جو اشیاء ہیں یہ بھی ہم جو ہے یہاں سے پوری دنیا میں اس کو بھی ٹریڈ کر سکیں گے. اس کے علاوہ گوادر پورٹ پہ دیکھیں, گوادر پورٹ پہ جب کوئی جہاز آئے گا وہ لنگر انداز ہوگا, اور شپمنٹ آئے گی, اس شپمنٹ کو آپ ایزیلی ریل کے ذریعے گوادر سے جیکب آباد پہنچائیں گے. جیکب آباد سے وہ جو ہے نا آگے چائنا جائے گی, یا چائنا سے آگے جو ہے ملک کے دیگر حصوں میں جائے گی. ایک تو میں سمجھتا ہوں عوام کو جو ہے نا بہت سستی قیمت پر, بہت جو ہے نا مناسب قیمت کے اوپر ایک ٹرانسپورٹ سروس بھی مہیا ہو جائے گی, سفر بھی سہولت بھی میسر ہو جائے گی, اور اس کے علاوہ جو گڈس کا جو بزنس ہے وہ اس سے ترقی پائے گا. ایک بہت اہم منصوبہ ہے, اور اس منصوبے پر بلوچستان کی عوام کو, پاکستان کی عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بابر صاحب ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت ہو گیا کم, میں چاہوں گا ذرا مختصراً ہمارے ناظرین کے لیے ذرا اس پہ بھی ذرا کچھ کمنٹ کیجیے گا کہ ننگرہار میں اور افغانستان کے مختلف علاقوں میں افواج پاکستان کے حق میں جو نعرے بلند ہو رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا افغان عوام بھی اب یہ سمجھ گئی ہے کہ طالبان یہ جو ماسٹر پروکسی ہیں انہوں نے نہ صرف دیگر ممالک میں اپنے پروکسیز کے, اپنے اس نٹوریس رول کی وجہ سے بدامنی کے لیے کردار ادا کیا ہے, بلکہ افغان عوام بھی شاید اکتا گئے ہم ان لوگوں سے. تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ کے خیال میں یہ کتنا بڑا ایک سیٹ بیک ہے ان لوگوں کے لیے؟ کاکر صاحب میں نے اس سے پہلے آپ کے پروگرام میں بات کی نریندر مودی کی, کہ نریندر مودی جو ہے نا اسے اس وقت شدید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے وہ عوام میں اب غیر مقبول ہو چکا ہے, اس کی مقبولیت بالکل ختم ہو چکی ہے. یہ جو افغان طالبان رجیم ہے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ننگرہار میں, ہرات میں, کابل میں, ان کے خلاف نعرے بازیاں ہو رہی ہیں, عوام ان سے نجات چاہتے ہیں, عوام ان کے خلاف نکل رہے ہیں, عوام انہیں مرد آباد مرد آباد کہہ کر جو ہے نا بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ افغان طالبان رجیم جو ہیں یہ بھی تو اسی نریندر مودی کے شاگرد ہیں نا, اسی کی گود میں بیٹھے ہوئے, اسی سے سیکھتے ہیں, اسکرپٹ تو وہیں سے آ رہا ہے. تو اب وہ افغان طالبان رجیم جو ہے وہ نریندر مودی کو فالو کر رہے تھے, اس کے جو ہے نا فٹ سٹیپ فالو کر رہے تھے, لیکن اب عوام نے انہیں بھی, ان کی بھی حقیقت اور اصلیت جان چکے ہیں. ان کے ظلم سے, جبر سے, جس طریقے سے انہوں نے بچیوں کی تعلیم کے اوپر پابندی لگائی ہے, بچیوں کی تعلیمی درسگاہوں کو بند کر دیا ہے, عوام کے جو ہے نا بنیادی حقوق کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں, عوام کو کوڑے مارے جا رہے ہیں, کوئی انسانی حقوق نہیں ہے, کوئی وہاں پر قانون نہیں ہے, کوئی دنیا کے لیے ایسے مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا جیسے افغانستان میں ہو رہا ہے. اب افغانستان کے لوگ بھی موجودہ افغان طالبان رجیم سے بیزار آ چکے ہیں.
وہ بھی جو ہے اب وہ ان سے نجات چاہتے ہیں. اور آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں, شاید میرے دیکھنے والے بہت کم ویورز کو یہ پتا ہوگی, اب وہ پاکستان سے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کے ظلم سے نجات دلائی جائے. تو انشاءاللہ ان تمام ظالموں سے افغانستان کی عوام کو نجات دلائیں گے, اور افغان عوام کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ ہے, لیکن یہ جو موجودہ افغان طالبان رجیم ہے ان کے خلاف آپ کو نکلنا ہوگا اور علم حق بلند کرنا ہوگا. بہت شکریہ بابر یوسفزئی صاحب. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی آج کے پوڈ کاسٹ میں. ہم نے کچھ اہم ترین جو ایشوز تھے ان پر آپ کی خدمت میں اسیسمنٹ پیش کی. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان الحمدللہ پوری دنیا میں اپنی جو دفاعی صلاحیتیں ہیں ان کی بنیاد پر اپنا جو لوہا ہے برتری کا اس پورے خطے میں وہ منوا رہا ہے, اور پاکستان کے اس شاندار کردار سے نہ صرف یہ پورا خطہ مستفید ہو رہا ہے بلکہ دنیا بھر میں اس امر پر زبردست پذیرائی پاکستان کو مل رہی ہے کہ پاکستان نے اپنے اس شاندار کردار کی وجہ سے پوری دنیا میں امن کے لیے جو ہے کردار ادا کیا ہے, اور بدستور یہ کردار جاری ہے. افغانستان کی عوام نے بھی اگر آج فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حق میں نعرے بلند کیے ہیں یا ان سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی امن و امان کے لیے اقدامات کیے جائیں, تو یہ پاکستان کی اس شاندار پالیسیوں کا تسلسل ہے جو کہ حکومت کی جانب سے سامنے آ رہی ہیں. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ خطہ مزید یہاں پہ سلامتی کی جو صورتحال ہے وہ بہتری کی طرف بڑھے گی, اور یہ جو بحرانی کیفیت ہے یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی. مزید جو اپڈیٹس ہوں گی ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.